अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू वाचिंग न्यूज़ आई। मैं हूं मेहर बुखारी। मियां साहब की तामीदारी और अब जरदारी साहब से मुलाकात की तैयारी। मौलाना फजल रहमान साहब की जुस्तजू के हुकूमत मुखालिफ अपोजिशन इत्तेहाद जल्द तहरीक पकड़े, मगर सजा याफ्ता मियां साहब के लिए पहली तरजीह फर्स्ट प्रायोरिटी हुकूमत को घर भेजना नहीं, खुद जेल की सलाखों की बजाय घर रहना हो। शायद रिहाई की मुद्दत खत्म होने में 1 माह बाकी और इस मुद्दत में मजीद रिलीफ की कोशिश असल मुद्दा है। लीगी सदर शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर आज ही रमजान शुगर मिल्स केस में फर्दे जुर्म लगी है। मुकदमों में उलझे दोनों बाप बेटा भी इस पोजीशन में शायद नहीं कि पंजाब या वफाक में खुलबुली मचा दें। अलबत्ता जरदारी साहब का मामला जरा मुख्तलिफ है कि जाली अकाउंट्स केस में मुबैना फ्रंटमैनों की गिरफ्तारी के बाद घेरा तंग होता चला जा रहा है। जान बचाव के लिए हुकूमत गिराने के बयानात का मकसद दबाव डालकर खुद दबाव से निकलना अगर है भी, तो फिर भी जहन में रखिए कि हालात की इस नहज पर जब अपोजिशन की बड़ी पार्टी नून लीग हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाने के लिए आमादा नहीं दिखाई दे रही, जरदारी साहब रमजान से चंद दिन कबल ऐसी संगीन गलती के मुर्तकिब नहीं हो सकते। ऐसे में मौलाना की सरगर्मियां कितने पुरअसर साबित होंगी, ये तस्लीम के मुआशी सतह पर हुकूमती नाअहली अपोजिशन के लिए राह हमवार कर रही है। और बकौल एहसन इकबाल साहब के हुकूमत के लिए उसके मुशीर ही काफ़ी हैं, तो फिर मौलाना साहब को इतनी जल्दी किस बात की है, इसी पे गौर व फिक्र करेंगे। और जो मिनिस्टर्स के बयानात आ रहे हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब कहते हैं कि इंडिया अटैक करने वाला है, आपके असद उमर साहब और रज़ाक दाऊद साहब क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस और दिवालियापन और बैंकरप्सी की नवीद सुनाते हैं। और फैसल वाडा साहब कहते हैं कि अगले चंद दिनों हफ्तों के अंदर दूध की नहरें बहना शुरू हो जाएंगी। तो ये जानने की कोशिश करेंगे कि असल सिमत के हवाले से क्या यह हुकूमत वाकई और इसकी काबीना के मिनिस्टर्स आगाह हैं भी कि नहीं। हमारे साथ मौजूद हैं तारिक फजल चौधरी साहब, कैट के मिनिस्टर रह चुके हैं, PMLN से ताल्लुक रखते हैं। अली मोहम्मद खान साहब वफाकी वजीर भी हैं, मेंबर कौमी असेंबली हैं तहरीक इंसाफ की जानिब से। और नबील गबोल साहब पीपल्स पार्टी से हमारा साथ देंगे। लास्ट बट नेवर द लीस्ट हाफिज हमदुल्ला साहब हमारे साथ टेलीफोन पे मौजूद हैं। अ वेरी शॉर्ट ब्रेक, वी आर गोना बी राइट बैक। वापस आने का शुक्रिया, वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई। आपसे आगाज़ करूंगी अली मोहम्मद खान साहब, फरमाइएगा कि मौलाना साहब की मुलाकातें शुरू हो चुकी हैं, मियां नवाज शरीफ साहब की भी तामीदारी के लिए भी आज पहुंचे, सियासी गुफ्तगू शनीद भी हुई और कल जरदारी साहब से भी मुलाकात मुतवक्के है। क्या हुकूमत के लिए मसले, मसाइल, खतरात और प्रॉब्लम्स बढ़ने जा रही हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूँ कि अपोजिशन जब भी इकट्ठी होती है तो हुकूमत ज़ाहिर सोचती तो ज़रूर है कि क्या एजेंडा है, लेकिन अपोजिशन का मिलना जो है वो अपने मफाद के लिए है, उनके एक सियासी मफाद के लिए वो मिल रहे हैं। ज़ाहिर है अपने हर एक जमात का अपना मफाद है, पीपल्स पार्टी का अपना है और मौलाना साहब का अपना है। मौलाना साहब बेसिकली सबसे ज़्यादा तो आई थिंक कि मौलाना साहब को सबसे ज़्यादा ही तकलीफ होगी क्योंकि ही इज़ आउटसाइड द पार्लियामेंट फॉर द फर्स्ट टाइम। बहुत अरसे बाद वो पार्लियामेंट से बाहर हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि इस वक्त वो इस पोजीशन में हैं अपोजिशन के वो कोई मास मूवमेंट वो खड़ी कर सकें, क्योंकि जो पाकिस्तान की अवाम है वो इस अपोजिशन का, मैं समझता हूँ कि उनका वो देख चुके हैं कि वो कितना डिलीवर कर सकते हैं और इस कौम को क्या दिया है। मैं नहीं समझता कि फ़िलहाल पाकिस्तानी कौम कोई इनको इतना सीरियस लेगी, क्योंकि अभी उन्हीं के गलत पॉलिसीज़ के आफ्टर शॉक्स हैं जो इस हुकूमत को मैनेज करने पड़ रहे हैं। अगर कोई थोड़ी भी कोई मुनासिब हुकूमत गुजरती हमसे पहले 2-3 साल पहले, तो ये ना होता जो आज हो रहा है। और बजाय इसके कि पशेमानी हो इनको अपने अमाल पे, हमें ही वो कहते हैं उल्टा चोर ही कोतवाल को डांटे। और मैं सिर्फ ये मैंने जो है एक मिसाल दी है, मैं किसी को चोर नहीं कह रहा, लेकिन हम आप ही का किया कराया जो है वो ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह ठीक होगा, इंशाल्लाह पाकिस्तान बेहतर होगा, यहाँ का निज़ाम बेहतर होगा, अकाउंटेबिलिटी मजबूत होगी, दुनिया का हम पे एतमाद बढ़ रहा है, बेहतर होगा इंशाल्लाह। लेकिन ये करें, इनका जो है ये इनका कोई सियासी एजेंडा होगा, ये करें, अपनी कोशिश करें। अच्छा, मगर वो कहते हैं आप हमारे इश्यूज को प्रॉब्लमैटिक ना समझें, हमारे खात्मे को ना देखें या संजीदगी को जिस तरह आप जिक्र करें, अपने खात्मे की फिक्र करें। देखिए, वो तो मैं समझता हूँ कि मौलाना साहब को शायद मुझे बताना पड़े कि वो तो इज़्ज़ मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर,
کہ عزت اور ذلت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. ایک دوسرے کو خاتمے کی باتیں نہیں کرنی چاہیے. ہمارے سیاسی حریف ہیں, دشمن ہمارے نہیں ہیں, لیکن جس نے پاکستان کو نقصان پہنچایا ہے ان سے سوال تو ہوگا. اور میں نہیں سمجھتا کہ ہماری حکومت جو ہے, جو ہمارا ایجنڈا ہے, جو ہمارا پلان ہے, جو ہمارے ارادے ہیں, وہ اتنے کمزور ہیں کہ صرف ان کے اکٹھے ہونے سے جو ہے ہم ڈر جائیں گے, پریشان ہو جائیں گے. کہ اپنی کوشش کر لیجیے. عمران خان صاحب نے ان کو کہا ہے کہ ویلکم یو. اگر آپ اچھا اس پہ آئیں گے سر, بیکاز ہم لوگوں نے دو بہت بڑے بڑے نیریٹیوز دیکھے ہیں. حافظ حمداللہ صاحب آپ کی طرف بھی آؤں گی. پہلے وزیر اعظم خود تھے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے جنہوں نے مڈ ٹرم الیکشن کا ذکر کیا بحیثیت وزیر اعظم, which was shocking a few months ago. لیکن اب اپنے 5 ایئر کی ٹرم کے تمام تر پلانز اسد عمر سمیت وزیر اعظم بتا رہے ہیں کہ آخر میں 5 سال بعد ہم معیشت کو یہاں لا کھڑا کریں گے جدھر ایکچولی جی ڈی پی ہمارا آل ٹائم ہائی پہ ہوگا. مقصد ابھی معیشت ڈسکس کرنا نہیں ہے, مقصد ہے لانگ ٹرم. مولانا صاحب نے آج کھل کر بڑا دو ٹوک کہا کہ یہ اپنے بل بوتے پہ نہیں, یہ ایکچولی اسٹیبلشمنٹ کے بل بوتے پہ اور ان قوتوں کے بل بوتے پہ, ان ادارہ جاتی طاقت کے اوپر یہ چل رہے ہیں جب تک ان کو چلنے دیا جائے گا. میرا سوال آپ سے یہ ہے سر کہ ٹو بگن ود, ابھی میاں صاحب کو تو شاید ابھی تک آمادہ نہیں کر سکے, لیکن مولانا صاحب نے کہا کہ حکومت مخالفت پر سب متفق ہیں, صرف لاہ عمل اب تیار کرنا ہے, اس پہ سب کو رضامند ہونا ہے. کوئی ٹائم لائن ہے آپ کے ذہن میں؟ مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ جی حافظ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ مہر بی بی. تمام گیسٹ جو یہاں تشریف فرما ہے, چودھری صاحب ہے, علی محمد خان صاحب ہے, میرا سلام. دیکھیے بات یہ ہے کہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جمعیت علماء اسلام یا میری قیادت مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو تحریک ہے بنیادی طور پر وہ چوری شدہ مینڈیٹ کے خلاف ہے. 25 جولائی سے شروع ہے, اور اس چوری شدہ مینڈیٹ جو عوامی مینڈیٹ پہ ایک ڈاکہ ڈالا گیا ہے, اس میں تمام سیاسی پارٹیاں متفق ہیں, بلکہ ایون پی ٹی آئی کے ایسے لوگ بہت سے ہیں اراکین پارلیمنٹ کہ اس سے اتفاق کرتے ہیں اور اس برملا کہہ چکے ہیں. ایک بات, اور یہ تحریک ہمارے روز اول سے چل رہی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کراچی, سکر, پنجاب, خیبر پختونخوا وغیرہ وغیرہ. ملین مارچ آگے 21 اپریل کو خیبر میں ہوگا, 28 کو مانسرا میں ہوگا انشاءاللہ العزیز. اسلام آباد کا بھی چاروں طرف سے حصار ہوگا ایک دن. وہی تو پوچھ رہی ہوں, وہ کون سا دن ہے, کتنا قریب دیکھ رہے ہیں؟ ابھی یہ رمضان المبارک کے بعد. رمضان المبارک ابھی آ رہی ہے, رمضان المبارک آ رہی ہے. رمضان المبارک میں تھوڑا سا ان کو ہم سافٹ کارنر دیں گے تاکہ وہ تھوڑی سی عبادت بھی کرے. اور 9 مہینے بہت سے انہوں نے غلط بیانیہ کی اور یو ٹرن لیے, تھوڑا سے اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگے. اور عوام کی چیخیں نکل رہی ہے, تھوڑا اس پر بھی اللہ تعالیٰ سے معذرت کرے اور معافی کرے. بات یہ ہے کہ جہاں تک اپوزیشن کو اکٹھے کرنے کی بات ہے, دیکھیں جمعیت علماء اسلام یہ چوری چھپ کے یہ کام نہیں کرتی ہے. وہ برملا کہہ رہی ہے کہ یہ حکومت ایک دن تو کیا 1 گھنٹہ کرنے کا بھی یہ حکمران پارٹی حکومت کرنے کا حق نہیں رکھتا. چھپ کے کیا آپ تو ڈنکے کی چوٹ پہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی للکار رہی ہے آپ کی جماعت. تو اب کبھی بات کرتے ہیں اس باندری کی جو گاڑی چلا رہی ہے اور پیچھے کون بیٹھا ہے مولانا صاحب اپنی تقریر میں, اب بات کرتے ہیں قوتوں کے بل بوتے پہ چل رہے ہیں. دیکھیں ہم اس کو, وہ تمام پارٹیاں اس کو سلیکٹڈ حکومت اور سلیکٹڈ وزیر اعظم, اب ہم سلیکٹڈ کی بات کرتے ہیں نا. بات یہ ہے تو جب آپ کہتے ہیں پس پردہ قوتوں کی یہ حکومت ہے, مولانا صاحب نے آج پھر یہ کہا, تو یعنی کہ کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ آج اس ملک میں the چیف ایگزیکٹو 18ویں ترمیم کے بعد آل پاورفل نہیں ہے, ان ریالٹی باجوہ صاحب ہیں, چیف عوامی سٹاف؟ دیکھیں میں آپ کو یہ بات کہوں, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس ملک میں حکومت عمران خان خود نہیں چلا رہا ہے. اس ملک میں یہ حکومت آپ کے وقت میں زرداری صاحب بھی چلا رہے تھے یا نواز شریف ہی چلا رہے تھے؟ نہیں, نواز شریف کو کیوں ہٹایا گیا نا, یہ تسلسل ہے نواز شریف کا ہٹانا. جیسے کہ ظفر اللہ جمالی کو ہٹایا گیا, حالانکہ وہ بیچارہ کتنا مشکور اور مجبور اور ممنون وزیر اعظم تھے, ان کو بھی ہٹایا گیا. اس سے زیادہ مشکور اور مجبور اور ممنون وزیر اعظم تو جنہیں جو بھی تھے ان کو بھی ہٹایا گیا. لہٰذا یہ ایک تسلسل ہے. یہ کیوں ہوتا رہا ہے مجھ سے زیادہ یہ تاریخ آپ کو معلوم ہے, شاید مجھے اتنا زیادہ معلوم نہ ہو. لیکن جہاں تک جمعیت علماء اسلام ہے, ان کی کوشش یہی ہے کہ تمام اپوزیشن پارٹی وہ تمام ایشوز جو عام آدمی کا ایشو ہے, بجلی مہنگی ہو گئی, گیس مہنگی ہو گئی,
पेट्रोल महंगी हो गई, और आपने खुद इमरान खान की अपोजिशन, मेरी बात सुनिए ना, जमहूरियत की खिदमत कैसे? देखिए मेहर बीबी, मैं आपको देखिए, जमहूरियत का माना यह है कि आज जमहूर को सहूलत है। आपने जमहूर की खाल उतार दी। आपने महंगाई कितनी की, रुपए की कीमत कहाँ चला गया, आपने मईशत का कोई विजन ही नहीं दिया पूरे मुल्क को। आपकी मुल्क की सालिमियत खतरे में, रूस सोवियत यूनियन टूटा इस वजह से कि उनकी मईशत तबाह हो गई। आपकी रुपए की कीमत 2019 जून तक 150-160 तक पहुंच जाएगा। IMF के साथ बाकायदा मुआहदा हुआ है, और चीजें महंगी हो जाएगी, उनकी तो जमहूर खतरे में। मुझे अगर मौका दे मैं तारिक फजल चौधरी साहब के भी पास ये बात लेके जाऊं। चौधरी साहब, मौलाना साहब के आज के विजिट को तहरीक इंसाफ ने एक्सेप्शनली नेगेटिवली लिया है। उनके हुकूमत के तर्जुमान ने कहा है कि सियासी ऑक्सीजन मौलाना साहब फराम करने गए थे मियां साहब को, और अदालतों को इसका नोटिस लेना चाहिए। क्या आप इससे मुत्तफिक हैं? देखिए, जो हुकूमती वज़रा जो रवैया अपनाए हुए हैं, जो उन्होंने कहा जी कि अदालतों को नोटिस लेना चाहिए, इस पर बिल्कुल मैं बात करूँगा। लेकिन सबसे पहली बात तो ये है कि हुकूमत को इस तरह के बयानात पे तवज्जो देने की बजाय और इस तरह की शर अंगेजियाँ फैलाने की बजाय उन्हें नोटिस लेना चाहिए कि उनके दौरे हुकूमत में पाकिस्तान की आवाम पे क्या गुजर रही है। क्या उनके पास उनके लिए कोई भी अच्छी खबर है? क्या गैस, बिजली, पेट्रोल, डीज़ल, आम रोज़मर्रा की जो अशिया हैं उनकी कीमतें, क्या वो अपनी आखिरी जो उनकी हदूद हैं, लोगों की जो इस्तात होती है, हमारी 80% लोगों की मैं बात कह रहा हूँ, लिमिटेड रिसोर्सेज रखने वाले, क्या उनकी क़ुव्वत ख़रीद से चीज़ें बाहर नहीं निकल चुकी? बिल उनकी क़ुव्वत अदायगी से बाहर नहीं निकल चुके? अद्वियात की बात हो रही थी, मैं एक और प्रोग्राम में आज कर रहा था, यानी 100 से 200% अद्वियात की कीमत में इजाफा हो गया। अब वो दोबारा मैं कहूँगा कि जो महदूद वसाइल रखने वाले लोग हैं वो अपने प्यारों का इलाज कैसे करवाएंगे? जो दवाई 40-50 की थी वो 150-200 तक पहुँच गई है, जो 300 की मिलती थी वो 1000 रुपये तक पहुँच गई है। और मैं उन दवाइयों की बात कह रहा हूँ जो एंटीबायोटिक्स, ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ, शुगर की दवाइयाँ, जो हर घर की ज़रूरत है, उस पर तो कोई वजीर बात नहीं कर रहा, उसका नोटिस कोई नहीं ले रहा। कर रहे हैं ना। शेख रशीद साहब ने आज क्या कहा, आपको सुनवाएं? बेहतरीन उन्होंने आज तजवीज़ दी है। बल्कि शेख रशीद साहब ने आज क्या, शेख रशीद साहब ने पता नहीं क्या कहा, लेकिन मुझे स्पीकर KPK असेंबली की बात जो है वो बड़ी ही अफसोसनाक लगी कि उन्होंने कहा जनाब कि रोटी 2 से 1 कर दें, ये इलाज करें। ओ भाई, रोटी 2 से 1 कर दें, लोगों को तो 1 भी नहीं मिल रही, एक दवाई नहीं लोगों को मिल रही। आप लोग क्या मजाक कर रहे हैं? तारिक साहब, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, जरा सा पर्सपेक्टिव अगर आप इजाजत दीजिए, मुख्तसर आई ट्राई टू पुट इन अ नटशेल। सर, मसला ये है कि पीपल्स पार्टी को चलें शौकत अजीज एरा से द इनफ्लो ऑफ डॉलर्स फिनिश्ड, उनके लिए भी एक मसला था कि एकदम ऐसी क्राइसिस आई दुनिया भर के अंदर, बैन अवी दुनिया के अंदर पेट्रोलियम प्राइसेस राइज कर गई, फ्लड्स हुए इनके दौर के अंदर, इन्हें 4 फाइनेंस मिनिस्टर्स चेंज किए, 4 सेक्रेटरी फाइनेंस चेंज किए, 3 स्टेट बैंक गवर्नर्स चेंज किए। देयर वाज केओस। इनको विरसे में भी बहुत भारी भरकम एक बोझ मिला, और उसके बाद हालात भी इनके साथ एक्सटर्नल फैक्टर्स इनके हक में नहीं थे। जो किया आपको विरसे में, फिर इस पूरी बात की वजह से आपको भी भारी भरकम बोझ मिला। सर, मगर पूरे बैन अवी फैक्टर्स आपकी हुकूमत के हक में थे। ना कोई नेचुरल डिजास्टर्स हुए, फ्लड्स हुए, ना कोई बैन अवी पेट्रोलियम प्राइसेस आपके हक में थी। आपने रेगुलेट करके डॉलर को बड़ा कंट्रोल रखा, जिसके बाद में पाशा साहब ऑन रिकॉर्ड, हफीज पाशा के कहते हैं उसने सत्यानाश कर दिया हमारा, जो हम अभी तक भुगत रहे हैं, जिसकी वजह से द फैक्ट बीइंग कि आपने स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स नहीं किए। अगर ये हुकूमत आज कड़वे फैसले कर रही है तो वो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं जो अब कसना ही है। वो किसी आपने नहीं, इन्होंने किसी ना किसी ने आके करने ही थे कि लॉन्ग टर्म एक मजबूत पोजीशन हो जाए। एक वक्फे के बाद आपका जवाब ले लूं इस पे सर। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई। चौधरी साहब, आप वक्फे से पहले बात कर रहे थे और अद्वियात की भी बात आपकी बिल्कुल सही है, ऑन डॉट है। द प्रॉब्लम इज, जितने मेरे डॉक्टर्स से, फार्मास्यूटिकल्स के लोगों से बात हुई है, वो कहते हैं कि पहले दवाइयां जो जाली थी, 2 नंबर थी, या लेट्स जस्ट से लेस क्वालिटी में थी, वो अफोर्डेबल क्योंकि लगती थी, उनको हम प्रिस्क्राइब किया जाता था। अब जो अच्छी वाली दवाइयां हैं उनकी बात है कि इनको मार्केट में लाया जाए, प्राइसेस ऊपर है। सो आई मीन जस्ट सेइंग लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स जो डार साहब और आपने भी नहीं किए, जबकि तमाम तर हालात जबरदस्त थे, आपके फेवर में थे, वो आप एक मुईशत पे आज सियासत करना बनता है। देखिए जी, मैं मुख्तसर बात दवाइयों के हवाले से कर दूं, क्योंकि मैं खुद एक मेडिकल डॉक्टर हूं। ये बात बिल्कुल गलत है कि पहले कोई दवाइयों की जो है
کوالٹی کم تھی اور کوالٹی کوئی بہتر ہو رہی ہے. یہ ساری ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں جن کی دوائیاں آپ 200% مہنگی ہو گئی ہیں. تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ملٹی نیشنل کمپنیاں اس سے پہلے ہمیں جعلی دوائیاں کھلاتی رہی ہیں اور وہی اب اچھی دوائیاں بنا کے ہمیں دیں گی؟ یہ سب لیم ایکسکیوزز ہیں. یہ جو فارماسیوٹیکل کمپنیز ہیں ان کا بہت بڑا نیکسس ہے, یہ بہت بڑا کھانچے ہیں جو انہوں نے مل ملا کے یہ حکومت کے ساتھ انہوں نے چکر چلا کے سب کو اس میں سے فائدہ ہوا ہے. اس میں عوام رہی ہے, سب نے اپنی اپنی جیبیں بھری ہیں اور اس میں عوام جو ہے وہ ذلیل و خوار ہو رہے ہیں. دوسری بات جو آپ نے کہا جی کہ بہت بڑے بڑے ڈیزاسٹر تھے پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے, ہمارے لیے وہ ڈیزاسٹر بین الاقوامی, ہمارے لیے سب سے بڑا ڈیزاسٹر تو یہ اپوزیشن تھی جو پاکستان تحریک انصاف تھی. کبھی یہ درختوں پہ چڑھی ہوتی تھی, کبھی گیٹوں پہ چڑھی ہوتی تھی, کبھی کنٹینروں پہ چڑھی ہوتی تھی, کبھی یہ ریڈیو پاکستان پہ قبضے کر رہی ہوتی تھی, کبھی پی ایم ہاؤس کے گیٹ توڑ رہی ہوتی تھی. جو ان کو حالات ملے ہیں وہ تو سب سے موافق حالات ہیں, موافق حالات ہیں. آج کون سی اپوزیشن ہے؟ آج اپوزیشن مل کے یہ کہہ رہی ہے کہ پاکستان کی بہتری اگر آپ کریں گے تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے. کل فیصل ووڈا صاحب نے جو بات کی کہ جناب نوکریاں ہی نوکریاں ہوں گی, میں نے کہا یہ خوش آئند ہے, اللہ کرے لوگ اس کو حقیقت کا جامع بنا سکیں. یہ نہ ہو کہ مگر جب وزیر خزانہ خود کہہ رہے ہیں کہ 18 ماہ لگیں گے ہمیں ذرا سا سٹیبل ہونے میں, اس کے بعد اور پھر جی ڈی پی گروتھ آف کورس ایٹ دی اینڈ آف 5 ایئرز انسٹیبل, بات نہیں صحیح. مگر جس طرح میں نے آپ کو کہا, اور گبول صاحب آپ کے پاس بھی میں سوال لے کر آتی ہوں, چودھری صاحب نے نہیں اس پہ کامنٹ کیا کہ بھئی عدالتوں کو نوٹس لینا چاہیے. آپ کو لگتا ہے مولانا صاحب نے یہ ملاقات کر کے اور پھر باہر آ کے سیاسی سٹیٹمنٹس دے کے اور یہ بھی کہہ کے کہ نواز شریف صاحب بھی بڑے بے چین ہیں اور وہ بھی حکومت مخالفت کے حوالے سے سیم پیج پہ ہیں, انہوں نے میاں صاحب کی مشکلات میں اضافہ کر دیا ہے؟ کیا بہتر ہوتا کہ باہر آ کے کہتے کہ صرف اور صرف خیال پوچھا تھا, تامیداری کی تھی اور سیاسی گفتگو ہوئی ہوگی مگر نتھنگ, کوئی پریس کانفرنس اس پہ باقاعدہ نہ کرتے؟ دیکھیں اس وقت پریس کانفرنس اگر وہ نہیں کرتے, آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سیاست بچانے کے لیے مولانا صاحب کے پاس اب اور کوئی آپشن نہیں ہے, مگر اب زرداری صاحب اور جی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان اس وقت پارلیمنٹ میں نہیں ہے. اب وہ سیاست نہیں کریں گے تو وہ سیاست سے بھی باہر آئیں گے. نواز شریف سے ملاقات اور آصف علی زرداری صاحب سے ملاقات ایک ان کی سیاسی, میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک کوشش ہے کہ اپوزیشن کو پروٹیسٹ کی طرف لایا جائے. مولانا فضل الرحمان سمجھتے ہیں کہ اس وقت حکومت بہت کمزور ہے اور اپوزیشن کی طرف سے اگر ذرا سا بھی دھکا لگ جائے تو یہ حکومت گر سکتی ہے. یہ مولانا فضل الرحمان کے خیالات ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان خود ابھی اس وقت پریشان ہیں کیونکہ یہ جو اس وقت اکانومی کی جو صورتحال ہے وہ ان کے کنٹرول میں نہیں آ رہی ہے. اسد عمر کے کہنے پر جو ہے اکنامیکل ایک ڈیزاسٹر کی طرف جو ہے وہ پاکستان کو لے کر جا رہے ہیں. مگر گبول صاحب بیک ٹو مائی کویسچن, اب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک بڑی ٹیمپرری مدت کے لیے میاں صاحب باہر ہیں, کوئی ایسا اگر ان کو فریش رپورٹس, میڈیکل رپورٹس دینی ہوں گی اگر ان کو مزید ایکسٹینشن چاہیے ہو اپنی بیل کے اندر یا باہر بیرون ملک علاج کے لیے ایک چانس چاہیے ہو, اگر ایسی صورتحال کے اندر گفت و شنید کے اوپر ہیڈ لائنز بنے, خبریں بنے, صرف تامیداری کے پریٹینس کے اندر یا اس کے کانٹیکس کے اندر, بیٹر ورڈ اس کانٹیکس کے اندر, اگر باہر آ کے اس طرح کی پریس کانفرنسز ہوں اور یہ بات ہوں کوٹ ان کوٹ فار انسٹنس کہ حکومت کے خاتمے کے لیے اپوزیشن متحد ہے, میاں صاحب راضی ہیں, سوچ میں کوئی اختلاف نہیں, تاہم حکمت عملی سے مرتب کرنی ہے, تو یہ تو میاں صاحب کے اگینسٹ جاتا ہے نا سر. کل عدالت میں کھڑے ہو کے جب جج کو یہ بتایا جائے گا کہ یہ تو سیاسی سرگرمیوں میں, کیونکہ تاثر بقول فواد چودھری دیا گیا تھا کہ یہ تو اتنے بیمار ہیں کہ اللہ معاف کرے ان کی زندگی کو خطرہ ہے. دیکھیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میاں نواز شریف جو ہے وہ ان کو جو بیل ملا ہے اور حمزہ کو جو بیل ملا ہے چھٹی والے دن, آپ نہیں سمجھتی ہیں کہ اب جو ہے اپوزیشن کے اوپر ہلکا ہاتھ رکھا جا رہا ہے؟ آپ نہیں سمجھتی ہیں کہ نواز شریف دوبارہ جیل نہیں جائے گا؟ میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف اب دوبارہ جیل نہیں جائے گا. اب کون جائے گا؟ زرداری صاحب جائیں گے؟ دیکھیں یہ کورٹ کے اوپر ہے, لیکن نواز شریف کی آپ نے سوال کیا, نواز شریف ابھی جیل نہیں جائے گا. میں سمجھتا ہوں آنے والے دن جو ہے پی ٹی آئی کے لیے بڑا, اور بلکہ پی ٹی آئی کے کچھ لوگ جیل جائیں گے, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, کیونکہ آنے والے دن جو ہیں جن لوگوں نے عمران خان کو وزیر اعظم بنایا ہے, جو لوگ لے کر آئے ہیں وہ خود ان کی امچیورٹی پر, ان کے امیچیور فیصلوں کے اوپر جو ہے پریشان ہیں. آپ دیکھیں ایک انفارمیشن منسٹر جو ہے,
ایک انفارمیشن منسٹر ایک دن پہلے اگر وہ ایک سٹیٹمنٹ دیتا ہے جو کہ چیف منسٹر پنجاب کے حوالے سے انہوں نے دیا کہ 77 گاڑیاں نہیں خریدی جا رہی ہے، وہ رد کر دیا سمری، اب اگلے دن جو ہے چیف منسٹر پنجاب اس سمری کو سائن کر لیتا ہے. تو انفارمیشن منسٹر اتنا irrelevant بن گیا ہے. پرائم منسٹر کے ڈائریکٹر میں آپ کو کوئی انفارمیشن دوں اور شاید اچھی نہ لگے آپ کو یہ انفارمیشن سر، ایک بڑے ٹاپ سورس سے آپ کو بتاؤں، کہا جاتا ہے کہ جن قوتوں کا ذکر کر رہے ہیں مولانا صاحب اور جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ ہینڈ اینڈ گلو ہیں عمران خان کے ساتھ، وہ بہت خوش ہیں خان صاحب کے ساتھ. ہماری خبریں اور انفارمیشن یہ ہے. آپ نے تو پتہ نہیں کس کی طرف لے کر گئے اشارہ. میں تو دیکھے نا اس ملک کے اندر وزیر اعظم یا حکومت جو بنانے والے ہیں ظاہر ہے ووٹ دینے والے لوگ ہوتے ہیں. میں ان فرشتوں کی بات نہیں کر رہا ہوں. نہیں سب کیا آپ کی معصومیت پہ، بڑے اچھے ہیں آپ سر، خود آگے میرا اشارہ خود کر کے مجھے پھنسا دیں. چودھری صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے سر. مسئلہ یہ ہے جو مولانا صاحب باہر آ کے کہتے ہیں نا وہ بڑے اچھے، میاں صاحب بہت اچھے تھے، بڑے اچھے موڈ میں تھے. سر یہ آپ کا پورا جو ایک نیریٹو تھا نا بیماری کا اور اس لیول کی درجے کی بیماری کا، میں ایز اے ویل وشر بھی آپ کو کہہ رہی ہوں، یہ تاثر will not sit well in the courts tomorrow. میں بڑا مختصر اور پریسائزلی عرض کر دوں کہ میاں نواز شریف صاحب کی بیماری کے حوالے سے جو رپورٹس سپریم کورٹ میں پریزنٹ کی گئیں وہ موجودہ جو پنجاب گورنمنٹ ہے ان کے بنائے ہوئے بورڈز تھے. وہ ہمارے ذاتی بورڈز نہیں تھے، پرائیویٹ ہمارے ڈاکٹرز کی رپورٹس نہیں تھیں. گورنمنٹ کے بنائے ہوئے بورڈز نے یہ کہا کہ میاں نواز شریف صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور لائف تھریٹننگ ان بورڈز میں سے کسی نے نہیں کہا. لائف تھریٹننگ آپ لوگوں نے کہا، مریم نواز شریف صاحبہ نے کہا کہ ریسسیٹیٹنگ مشین لگائیے، خاتمے بدن کچھ ہو گیا رات گئے. تو میں عرض کرتا ہوں کہ اب جب وہ باہر آئے ہیں تو کسی سے ملاقات پہ ان کی ظاہر ہے پابندی نہیں ہے. مولانا صاحب اگر ان کی طبیعت پوچھنے کے لیے آئے ہیں، مولانا صاحب ان سے اگر بات کرنے کے لیے آئے ہیں تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو حکومت جو ہے وہ اتنا سر پہ اٹھا لے. میں اتفاق کرتی ہوں آپ سے سر، مگر حکومت یہ میں نے یہ کی کہ یہ نان ایشوز کو ایشوز بنا رہے ہیں. میں نے یہ بات آپ کو اس سے پہلے کی تھی، جس چیز پہ حکومت کو نوٹس لینا چاہیے، جس کو ایشو بنانا چاہیے، ادھر حکومت جا ہی نہیں رہی. علی صاحب آپ کو لگتا ہے یہ نان ایشوز کو ایشو بنا رہی ہے آپ کی حکومت؟ نہیں میں نہیں سمجھتا. یہ اہم ڈیولپ ہے کہ مولانا صاحب کی اپنی میں کر سکتا ہوں. مولانا صاحب 2002 میں آپ مرکز میں بہت بڑی تعداد کے ساتھ لے کے آیا تھا، کیونکہ یہ الزام اور یہ اس طرح کی جو سیاست ہے یہ عوام رد کر چکی ہے. سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ عوام ان سے بہت حد تک مایوس ہے، اس لیے ہمیں وہ لے کے آئے. سر آپ کی حکومت جب صحت پہ سیاست کرتی ہے اور کہتی ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے ایک بیمار آدمی اور ایک پوری جماعت، تو آپ سیاست نہیں کر رہے غلط چیزوں پہ، زندگی اور موت کے ایشوز پہ. دیکھیں ہم نے کسی نے بھی میاں نواز شریف صاحب کی جو صحت ہے اس پہ کوئی ایسی نیگیٹو بات نہیں کی تھی، بلکہ عمران خان صاحب نے خود ان کو ویل وش کیا تھا. اور میں نے خود فلور آف دا ہاؤس پہ سینٹ میں ریکمینڈ کیا تھا کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بہت کچھ سیریس ہے تو آپ اپنی کمیٹی بھیج دیں سینٹ آف پاکستان، جو اس کی ریکمنڈیشنز ہوں گی، جو بورڈ کی ڈیسیژنز ہوں گی، اس کو امپلیمنٹ کیا جائے گا. شہباز گل سمیت فواد چودھری سمیت عمران خان صاحب نے بریفنگز میں یہ کہا ہے کہ صرف باہر جانا چاہتے ہیں ڈرامے. دیکھیں میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اس وقت باہر ہیں، وہ بیل پہ ہیں. بیل پہ جب ایک ملزم ہوتا ہے بہرحال اس کی کچھ لمیٹیشنز ہوتی ہیں. یو آر ناٹ اے فری پرسن. یہ اگر اس کے یہاں سے امپریشن چلا گیا کہ میاں صاحب اس طرح بیمار نہیں تھے، کہ اگر آپ دیکھیں وہ کوئی ابھی تک کوئی ایسا سیریس کوئی اسٹیپ نہیں لیا گیا کہ وہ اسپتال جائیں. میری دعا ہے وہ ٹھیک ہوں، اللہ کرے وہ صحت ان کی ٹھیک ہو. شہباز شریف صاحب نے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی گھنٹوں پر مبنی میٹنگ چیئر کی مگر اپنا کیس سننے نہیں گئے تھے 2 ماہ قبل لاہور ہائی کورٹ میں. اور بڑی سرزنش کی جج صاحب نے اس حوالے سے کہ آپ چاہتے ہیں تو میں ہیلی کاپٹر کر دیتا ہوں، بیک پین کا ہے اگر پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی میٹنگ آپ ہیڈ کر رہے ہیں. تب پیپلز پارٹی قائرہ صاحب نے بھی کہا کہ نہیں کرنا چاہیے، یہ ایشو بنے گا. پھر کیا لگتا ہے آپ اس ملاقات کو بھی اٹھایا جائے گا اس طرح کہ اگر آپ ملاقات کر سکتے 2 گھنٹے پر مبنی تو آج اپنے کیس کی ہیئرنگ پہ بھی میاں صاحب نہیں گئے کہ طبیعت کے حوالے سے؟ دیکھیں وہ تو کورٹ میں بہرحال یہ چیزیں ڈسکس ہوں گی، کیونکہ جو آپ لائر ہیں، ہاؤ ڈو یو سی دس؟ دیکھیں اس وقت میاں صاحب جو ہیں وہ بیل پہ ہیں،
یہ سارا کانڈکٹ جو ہے وہ وہاں پہ ڈسکس ہوگا کہ کس بنیاد پہ آپ بیل لے کے آئے, تو جس بنیاد پہ آپ آئے تھے آپ نے اس کو کتنا سیریسلی پرسو کیا. عوام ضرور سوال پوچھے گی اور کورٹ میں بھی شاید یہ سوال ضرور ہو کہ آپ نے ایک بیماری کی بنیاد پہ گئے. دیکھیں وہ ایسا ایک ایکسٹرا ریلیف تھا جو پاکستان میں شاید بہت کم لوگوں کو ملا ہے. تو میاں صاحب کو ظاہر ہے اگر کوئی اتنی سیریس تھریٹ تھی, اللہ کرے نہ ہو, تو اس کا پھر کچھ نہ کچھ تو ریزلٹ آنا چاہیے کہ کیا تھریٹ تھی. اگر کچھ بھی نہیں ہے, پولیٹیکل ملاقاتیں ایک ملزم کی, اس پہ بھی کوسچن مارک بہرحال ریز ہوتا ہے. جو شہباز شریف صاحب کی آپ نے بات کی, ایک چیز میں آپ کو بتاؤں, اس قوم کے ساتھ ظلم بڑا یہ ہو رہا ہے اور ہوا ہے کہ پارلیمان کے فلور کو عوام کے مسائل کے لیے ڈسکس ہونا چاہیے تھا. آپ پہ اگر کوئی کیس ہے تو اس کے لیے آپ اگر پارلیمنٹ کا فورم یوز کر رہے ہیں تو وہ تو سپریم کورٹ نہیں ہے. اگر آپ اسپیکر کے سامنے 2 گھنٹے سپیچ کرتے ہیں جو کہ آپ کا ذاتی ایک مسئلہ ہے, آپ پہ الزامات ہیں, یا صحیح ہیں یا غلط ہیں, دونوں صورتوں میں the proper forum is the Supreme Court of Pakistan اور any court of law. یہاں پہ آ کے کروڑوں روپے کا خرچہ ہوتا ہے دن کا, وہاں پہ آپ مجھے بتائیں کون سی فروٹفل ڈیبیٹ جو ہے اپوزیشن نے ہونے دی ہے. بجٹ ڈیبیٹ ہم نے سٹارٹ کرائی, اس سے پہلے اکنامک ڈیبیٹ سٹارٹ کرائی اکانومی پہ کیا ان کی طرف سے انپوٹ آیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا ان ایشو کو دیکھنا ضرور ہے کہ آپ عوام کے اگر مسائل پہ بات کرنا چاہتے ہیں تو آئیں اس پہ بات کریں, لیکن آپ ایک جو ملین مارچ نکالنا چاہ رہے ہیں مولانا صاحب عوام کے مسائل کے اوپر. سر اچھا, میں اس سے پہلے چودھری صاحب کو حافظ حمداللہ صاحب کوئکلی مجھے ایک بات بتائیے گا, یہ آپ جب کہتے ہیں کہ حکومت کا جانا تو طے ہو گیا, زرداری صاحب بھی یہی کہتے ہیں کہ اب تو جانا ہے, فیصلہ ہو چکا ہے, دھرنے کی بات کرتے ہیں, سونے کی بات کرتے ہیں سڑکوں پہ, اسینشلی کیا ڈسکشن ہو رہی ہے سر؟ ان ہاؤس چینج کی بات ہو رہی ہے, کوئی اور ڈسکشن کیا ہو رہی ہے, آپشنز کیا ہیں؟ نہیں, بات یہ میں پہلے یہ بات کروں کہ مولانا صاحب کی میاں نواز شریف صاحب سے عیادت کے لیے جانا, پھر وہاں سیاسی گفتگو بھی ہونا, ملک کی سیاسی اور معاشی اور جمہوری حوالے سے اس پر ڈسکشن ہونا, مذاکرہ, اسی طرح اشرف زرداری صاحب سے بات کرنا, اس میں حکومت کو تکلیف اور پریشانی کیوں ہے؟ لہٰذا جو مولانا صاحب جو تحریک چلا رہی ہے, اپوزیشن کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے کرنے کی کوشش کرتی ہے, یہ پاکستان کے اندر. آپ کو لگ رہا ہے مولانا صاحب میاں صاحب کو سیاسی تحریک پہ آمادہ کر لیں گے؟ مطلب کوشش ہماری یہی ہوگی اگر ان تمام چیزوں پر اتفاق ہے کہ معاشی طور پر خود وزیر خالی خزانہ کہتے ہیں کہ ہم ملک دیوالیہ پن کی طرف جا رہی ہے, اور وہ خود کہہ رہی ہے کہ ایم ایف سے جب ایم ایف کے پاس ہمیں جانا ہوگا اور اس میں یہ چیزیں اور مہنگی کرنی پڑے گی. کیا سیاست اور صحافت اور میڈیا آزاد ہے؟ نہیں آزاد, لیکن آپ عوام کی وہ جمع غفیر دیکھیں جو لاکھوں لوگ ہمارے ملین مارچ میں شریک ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ عوام اعتماد نہیں کرتے ہیں اس حکومت پر, اور ہمارے اس ملین مارچ کے پشت پر ٹرائیکا لندن پلان بھی نہیں ہے جو ڈی چوک کے دھرنے کے پشت پر ٹرائیکا لندن پلان تھا. لہٰذا ہم ملک کے اندر سیاست کرتے ہیں اور عوام کی نمائندگی کرتے ہیں, اور یہ پوری اپوزیشن کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہمیں اس حکومت کو ہر صورت ہٹانا ہوگا, کیونکہ یہ ملک کی معیشت کے لیے خطرہ ہے. تو سر مجھے ریئلسٹکلی بتائیں کہ جو قوتیں ان کی بیکنگ کر رہے ہیں بقول مولانا صاحب, اگر وہ ہی نہ چاہیں کہ یہ ہٹیں تو آپ ملین نہیں آپ ٹریلین مارچ بھی نکال لیں تو کیا کر سکتے ہیں؟ میں کہتا ہوں ہوگا عوام کی طاقت, اور بالکل ہوگا عوام کی چودھری صاحب ہوگا, اگر عوام کی طاقت سب سے بڑی طاقت ہے. جی اچھا چودھری صاحب, بیکاز مولانا صاحب کہتے ہیں دیکھیں جی اس میں تو کہا گیا تھا کہ آپ 10,000 لوگ لے کر آئے, باقی کام ہمارا ہوگا. آپ کو یاد ہے جب عمران خان دھرنا لے کر آیا تھا, اس کو کہا 10,000 آدمی آپ لے کر آئے, باقی کام ہمارا ہے. بہت اچھی طرح یاد ہے سر. اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ حکومت جو یہ بڑی کمزور بیساکھیوں کے اوپر ہے, اس میں جو عددی اکثریت ان کو قومی اسمبلی میں یا پنجاب اسمبلی میں جو حاصل ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے. وہ 1-2 چھوٹی جماعتیں بھی اگر, اور وہ آلریڈی ان سے متنفر کہہ رہے ہیں, منحرف کہہ لیں, ہو رہی ہیں, وہ حکومتی اتحادی ہونے کے باوجود ان کی پالیسی سے اختلاف کر رہی ہیں, تو یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. لیکن ہم چاہتے ہیں ان ہاؤس چینج, یو مین ان ہاؤس چینج ڈیفینیٹلی, لیکن یہ جو تھوڑا سا لوگوں کو انہوں نے بڑا ایک خواب دکھایا تبدیلی کا, ایک ملک میں انقلاب ہم لے کے آئیں گے, ہماری سوچ مختلف ہے, ہم نظام کو بدل دیں گے, لوگوں کی زندگیوں میں آسانی لے کے آئیں گے, یہ سارے نعرے کھوکھلے جو انہوں نے لگائے. تبدیلی کا تھا نا, جادو کا تو نہیں تھا. تبدیلی سرکار ہے, جادو سرکار نہیں ہے, تو وقت نہیں درکار.
میں عرض کر رہا ہوں جی کہ آج ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کا نام لینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. آج کو کہے نا ان کے کوئی ایم این اے عوام میں کھڑا ہو گیا کہ ہم تبدیلی لے کے آئیں گے, کہہ نہیں سکتے, لفظ نہیں نکال سکتے. پبلک کو فیس کرنے سے ڈر رہے ہیں. یہ جو ان کے حالات اس وقت پبلک کے اندر ہو رہے ہیں, ہم یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح میں نے ابتدائیے میں کہا کہ ابھی تو آپ کی لیڈرشپ کو اتنے سنگین کیسز کا سامنا ہے, زیر عتاب ہیں ان کیسز کے. آج بھی فرد جرم شوگر مل, رمضان شوگر مل کیس پہ ہو گئی ہے, 200 ملین کا نالا بنوانے کے اوپر, اپنی مس یوز آف اتھارٹی کے اوپر, شہباز شریف صاحب ان کے صاحبزادے کے اوپر. کل بھی ایک فرنٹ مین الیجڈلی پکڑا گیا. پھر میاں صاحب کے اپنے ایشوز ہیں. کیا پی ایم ایل این اس سچویشن میں ہے جدھر وہ ٹکر لینا چاہے گی اور یہ تحریک کا حصہ بننے کے اندر بھی وہ جن مشکلات کا آپ نے ذکر کیا یہ بالکل اپنی جگہ پہ ہیں, سب کو نظر آ رہی ہیں, ہم اس کو جھٹلا نہیں سکتے. لیکن دو باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ سیاسی جماعتوں کے اوپر یہ اتار چڑھاؤ اس طرح کے معاملات آتے رہتے ہیں, قیادتوں کے اوپر آزمائشیں آتی رہتی ہیں. اس سے پہلے بھی پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت 2 سے زائد مرتبہ اس طرح کے جو حالات تھے انہیں بھگت چکی ہے. لیکن میں دوسری بات یہ کہوں گا کہ حکومت جان بوجھ کے اس طرح کے کیسز اور اس طرح کے ایشوز کو اٹھا رہی ہے تاکہ اپوزیشن کو مقدمات میں الجھایا رکھا جائے, تاکہ اس کے اوپر بیان بازی کی جائے. ہر وقت بس یہ آج علی صاحب نے پروگرام میں اس طرح بات نہیں کی, لیکن ان کا ایک ہی بیانیہ ہے کہ جی ہم تو احتساب کر رہے ہیں, ہم تو چوروں کو پکڑ رہے ہیں. بھائی احتساب بے لاگ ہونا چاہیے, شفاف ہونا چاہیے, ہم اس کے حق میں ہیں, آپ ضرور کریں. لیکن آپ اپنی نااہلیوں کو, نالائکیوں کو, نہیں میں تو کہتی ہوں احتساب کی آڑ میں خسرو بختیار, پرویز خٹک اور اپنے بھی منسٹرز اور لوگ آنے چاہیے. بالکل. اوکے گبول صاحب آپ کیا کہنا چاہ رہے تھے؟ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں ہم سب لگے ہوئے ہیں کہ جی جیسے بھی آپ نے کہا کہ ہینڈ اینڈ گلوز ہیں اور جنہوں نے لے کر آئے. میں صرف اتنا آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ جو کسی نے بھی لے کر آیا وہ ان لوگوں نے بھی 2014 میں بھی کوشش کی, عمران خان کو کہا کہ آپ 50,000 آدمی لے کر آئیں, باقی کام ہمارا ہے. ایسے لوگ بہت سارے ہوتے ہیں, ضروری نہیں ہے کوئی ادارہ جو ہوتا ہے انوالوڈ ہوتا ہے, لیکن اس ادارے کے کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ مس گائیڈ کرتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں آپ روڈوں پر آئیں, آپ سڑکوں پر چلیں, لوگ اتنے تنگ ہیں جنہوں نے یہاں کراچی میں بیٹھا ہوا ہوں, ہر ایک حلقے میں 14 حلقوں میں جہاں سے پی ٹی آئی کی جیتی ہے, آپ وہاں سروے کروا لیں. لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایسی تبدیلی سے اچھا پرانا پاکستان تھا. آپ یقین تو پھر آپ کو لگتا ہے کہ کل جب مولانا صاحب ملیں گے زرداری صاحب سے تو وہ لبیک ہی کہیں گے, ان کی بھی خواہش یہی ہے کہ اب سڑکوں پہ نکلا جائے؟ میں سمجھتا ہوں آصف زرداری صاحب نے ہی مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھیجا تھا نواز شریف کے پاس, اور اب مولانا فضل الرحمان میڈیشن کا کام کر رہے ہیں. اور زرداری صاحب کی طرف سے تو پہلے ہی یہ آخری دفعہ جب آپ نے مولانا صاحب کو بھیجا تھا رشتہ لینے, وہ خود دھولا بن کے آ گئے تھے, یاد رکھیے گا, صدارتی الیکشن نہ بھولیں. لیکن آج کے بھی دولہ ہیں وہ آج بھی مولانا فضل الرحمان ہی لیڈ کریں گے ہمیں, ہم ان کو آگے کرنا چاہتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ملین مارچ ہوگا. دیکھیں لوگ کہتے تھے آپ 50,000 آدمی جمع کر کے ہم دکھا دیں, باقی کا کام ہمارا ہے. بہت بہت شکریہ علی محمد صاحب, طارق فضل چودھری صاحب, نبیل گبول صاحب, حافظ حمداللہ صاحب, آپ کے وقت کا بھی بہت بہت شکریہ.